बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदा आदिल हूँ और आप मेरा अपना मुश्तरका चैनल देख रहे हैं। आज भी बहुत सारी ख़बरें हैं, अफ़गानिस्तान से मुतल्लिक़ हैं, पाकिस्तान से मुतल्लिक़ हैं और कुछ सिक्योरिटी के मामलात हैं, इन पर आपसे बात करनी है। शेख हिबतुल्लाह अख़ुंज़ादा जो सुप्रीम लीडर हैं अफ़गानिस्तान के, इन्होंने पख्तीका का सफ़र किया है, यहाँ पर मुलाकातें की हैं। इस हवाले से आपसे बात करनी है। अफ़गानिस्तान के मुख्तलिफ़ 3 सूबों में 4 अफराद को सरेआम फांसी चढ़ाया गया है। इस्लामी सज़ाएँ वहाँ पे दी जा रही हैं। इस हवाले से इंसानी हकूक़ की तंजीमें भी सरापा एहतजाज हैं और इस मामले पर भी बात करनी है। और साथ में आपको ये भी बताना है कि एक अफ़गान मीडिया आउटलेट ने इल्ज़ाम लगाया है कि शेख हिबतुल्लाह अख़ुंज़ादा ने पाकिस्तान में दीनी मदारिस के लिए $9 मिलियन जो हैं मुख्तस करने की हिदायत की है, यानी अफ़गानिस्तान से मदद आएगी पाकिस्तानी दीनी मदारिस को। मुशीर बराए दाखिला जो पाकिस्तान के हैं परवेज़ खटक, इनकी अफ़गान नाज़िमुल उमूर सरदार अहमद शुकेब से मुलाकात हुई है। ये मामला भी आपको बताना है। और जो अफ़गान मुहाजिरीन के मसाइल हैं, हम तो पाकिस्तान के अंदर जो उनके मसाइल हैं उन पर नज़र रखे हुए हैं, लेकिन जब ये सरहद पार कर जाते हैं, अपने वतन वापस चले जाते हैं, तो उनकी मुश्किलात क्या हैं, इन पर भी आज मुख्तसर सी रोशनी डालनी है। और सबसे पहले आपको मैं ये बताऊं कि एक तो दीर में, लोअर दीर में एक ऑपरेशन हुआ है। ISPR ने ये बताया है और तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने भी ये माना है, ये तस्लीम किया है, एतराफ़ किया है कि उसके एक कमांडर हफीज़ुल्लाह उर्फ़ कोचवान उर्फ़ मुबारिस को एक ऑपरेशन के दौरान मारा गया है। इसका एक और साथी जो है, इसको भी मारा गया है। सबसे पहले इसी की तफसील आपको दे देते हैं कि ये और इस तफसील के साथ साथ मैंने आपको आज अंसार अब्बासी की एक स्टोरी के हवाले से भी बताना है। जंग और द न्यूज़ में ये छपी है। PAF मसरूर कराची बेस पर हमले की साजिश नाकाम बनाई गई है। ये जो दीर में ऑपरेशन हुआ है, इसमें कमांडर हफीज़ुल्लाह, इसके सर की कीमत मुकर्रर की गई थी $10 मिलियन, यानी 1 करोड़ रुपए इसके सर की कीमत मुकर्रर की गई थी। और ये कहा गया है TTP की प्रेस रिलीज़ में कि ये एक इंतहाई अहम कमांडर था। ये ख़ुदकुश हमला आवरों का एक आप कह सकते हैं कि ट्रेनर था और 4 साल इसने अमेरिका की क़ैद में भी गुजारे, ग़ालिबन अफ़गानिस्तान में ये क़ैद उन्होंने काटी। और ये जो ऑपरेशन हुआ है, इसमें इसके एक साथी को भी मारा गया है। ये कमांडर हफीज़ुल्लाह के मारे जाने से पहले डेर इस्माइल खान में एक इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन हुआ था। इसमें मुतअद्दिद मिलिटेंट्स मारे गए थे, इसमें एक कमांडर शीरीन भी शामिल था और इस कमांडर के हवाले से भी TTP ने एतराफ़ किया था कि इस हमले में उनको मारा गया है। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ अंसार अब्बासी की स्टोरी, पाकिस्तान एयरफोर्स का जो मसरूर कराची एयर बेस है, इस पर कहा गया है कि जी इस स्टोरी के अंदर मैं दिखाने की कोशिश भी कर रहा हूँ स्क्रीन के ऊपर, जंग और द न्यूज़ की जो खबर है कि इंटेलिजेंस इदारों ने ये ऑपरेशन किया और इस बेस के ऊपर हमले की साजिश नाकाम बनाई। इसमें 9 अफराद मुलविस थे और ये बताया गया है इस स्टोरी के मुताबिक कि 5 इनमें अफ़गान शहरी थे। इस हमले का मकसद इस एयर बेस के ऊपर इंतहाई अहमियत का हामिल ये एयर बेस है, इस पर कंट्रोल हासिल करना, यानी इस पर कब्ज़ा करना और जहाज़ों और इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह करना था। इन हमला आवरों ने करीबी इलाके में रिहाइश भी रखी और कई दिनों तक इस इलाके की, इस एयर बेस की रेकी की। कई अफराद इस वाक़े में गिरफ़्तार किए गए हैं इस स्टोरी के मुताबिक। और इससे पहले भी कहा गया है कि जो हमले हुए कराची में मुख्तलिफ़ तंजीबात के ऊपर और गैर मुल्कियों के ऊपर, इसमें यही नेटवर्क जो है ये मुलविस था और बताया गया है कि इस नेटवर्क का जो कमांडर था जो है ये अफ़गानिस्तान में ट्रेनिंग हासिल करता रहा है या यहाँ पर रोपोश रहा है। बहरहाल जब इस किस्म की ख़बरें आती हैं तो ज़ाहिर है कि इसमें फिर इंटेलिजेंस जो ज़राए हैं उनका हवाला दिया जाता है। और इस साथ साथ मैं इसी हवाले से आपको बताऊं कि जो अफ़गान मुहाजिरीन का मामला है उस पर भी बात करनी है, लेकिन सबसे पहले मैं आपको लिए चलता हूं दोबारा अफ़गानिस्तान, और जहां पर एक अफ़गान मीडिया आउटलेट है अफ़गानिस्तान इंटरनेशनल, इसने इल्ज़ाम लगाया है अपनी एक स्टोरी में कि हिबतुल्लाह अख़ुंज़ादा ने हिदायत की है अपनी हुकूमत को कि $9 मिलियन जो हैं ये मुख्तस किए जाएँ पाकिस्तान में दीनी मदारिस के लिए। अब बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और सिंध में आपको पता है कि दीनी मदारिस का एक पूरा जाल बिछा हुआ है और जिसमें फिर इस स्टोरी के मुताबिक ये इल्ज़ाम लगाया गया है कि अफ़गान तालिबान और पाकिस्तानी दीनी मदारिस जो गहरे ताल्लुकात हैं ये इस फ़ैसले से या इन अहकामात से ये साबित होते हैं। चूँकि ये भी बताया गया है कि अफ़गान तालिबान ने यहाँ पर तालीम हासिल की है, मुख्तलिफ़ दीनी मदारिस से ये पढ़े हुए हैं, तो इसलिए अफ़गान तालिबान इन दीनी मदारिस का बड़ा ख्याल रखते हैं। अभी तक पाकिस्तान के वफाकुल मदारिस या पाकिस्तान की किसी दीनी सियासी मजहबी जमात ने या किसी भी दीनी मदरसे ने इस खबर के ऊपर अपना रद्द अमल नहीं दिया।
افغان طالبان نے بھی اس خبر کے اوپر اپنا رد عمل نہیں دیا، چونکہ یہ ایک میڈیا آؤٹ لیٹ کی خبر ہے، باقی میڈیا نے اس کو رپورٹ نہیں کیا، تو اس لیے رد عمل کا انتظار ہے کہ اس حوالے سے کیا رد عمل آتا ہے۔ ہیبت اللہ اخندزادہ نے پکتیکا میں سینئر حکام سے ملاقاتیں کی ہیں، اور پکتیکا کو کہا جاتا ہے کہ جی یہ جو حقانی نیٹ ورک ہوتا تھا تو یہ اس کا گڑھ ہے، اور یہاں پہ انہوں نے پکتیکا کے گورنر مہر اللہ حماد، یہاں کے پولیس جو صوبائی چیف ہیں اور انٹیلیجنس جو چیف ہیں، ان کی شیخ ہیبت اللہ اخندزادہ سے ملاقات ہوئی ہے۔ مختلف باقی جو دیگر حکام ہیں یہ بھی اس ملاقات میں موجود تھے، اور اس ملاقات میں جو رپورٹ کیا گیا ہے افغان میڈیا کی طرف سے، اس میں بتایا گیا ہے کہ شیخ ہیبت اللہ اخندزادہ نے شرعی قوانین کے نفاذ کی ہدایت کی ہے، اور کہا ہے کہ اتحاد جو ہے یہ افغانوں کی ضرورت ہے، اور امیر کی اطاعت، یعنی امیر کی اطاعت اگر نہیں ہوگی تو پھر ظاہر ہے کہ مسائل ہوں گے۔ فراح، بادغیس، نیمروز، ان 3 صوبوں میں 4 افراد کو سر عام پھانسی چڑھایا گیا ہے، اور بتایا گیا ہے کہ قصاص کے اسلامی اصول کے تحت افغان سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ سنایا تھا، اور اس کی توثیق کی شیخ ہیبت اللہ اخندزادہ نے۔ اور یہ جو 4 افراد سر عام پھانسی جن کو دی گئی ہے، ان پر قتل کا الزام طور بتایا گیا ہے کہ یہ قتل کا الزام جو تھا یہ پھر یہ درست ثابت ہوا ہے اور ان پر جرم ثابت ہوا ہے، تو اس کے بعد ان کو سر عام پھانسی چڑھایا گیا ہے۔ بتایا گیا ہے کہ اب تک جب سے افغان طالبان دوسری مرتبہ برسر اقتدار آئے ہیں، انہوں نے 8 افراد کو سر عام پھانسیاں دی ہیں۔ کوڑوں کی سزا تو معمول کی بات ہے، یہ تو مختلف صوبوں میں آپ کو پتہ ہے کہ اس قسم کی سزائیں سر عام دی جاتی ہیں، اور افغان طالبان کا موقف یہ ہے کہ یہ سزائیں جو ہیں یہ اسلامی سزائیں ہیں، عین شرعی سزائیں ہیں، لیکن اس پر اقوام متحدہ ہو یا انسانی حقوق کی دیگر جو تنظیمیں ہیں وہ ہوں، یورپی یونین ہو، وہاں سے تنقید بھی سامنے آتی ہے، اور کہا جاتا ہے کہ جی یہ ایک غیر انسانی فعل ہے، لیکن طالبان کہتے ہیں ہمیشہ اس چیز کو، اس پریشر کو وہ رد کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ جی ہمارا اپنا ایک نظام ہے، اور اس نظام کے تحت ہم شرعی سزائیں دیتے ہیں، باقاعدہ مقدمہ ہوتا ہے، اور باقاعدہ سپریم کورٹ کی طرف سے یہ جو مقدمات ہیں ان کے فیصلے سنائے جاتے ہیں۔ پاکستان اور افغانستان کے تعلقات آپ کو پتہ ہے کہ خراب ہیں۔ ایک تو افغان مہاجرین کا انخلا ہے، اس پر بھی تفصیلی بات کرنی ہے، اور دوسرا ٹی ٹی پی کا معاملہ ہے۔ ٹی ٹی پی کے خلاف اگر کارروائی نہیں ہوگی تو پاکستان نے کہا ہے کہ یہ تعلقات ٹھیک نہیں ہو سکتے، لیکن دوسری طرف ہم نے دیکھا کہ محمد صادق خان نے ایک بیان دیا کہ افغانستان اور پاکستان کی جو تجارت ہے وہ آئندہ سال 100% بڑھ جائے گی۔ ایک طرف ٹینشن ہے اور دوسری طرف اس طرح کی امید افزا باتیں ہیں۔ اب حکومت پاکستان بھی ظاہر ہے کہ اس معاملے پہ سنجیدہ تو ہے۔ ایک پہلو یہ ہے کہ افغانستان اور پاکستان کے تعلقات خراب ہیں، دوسرا پہلو یہ ہے کہ جی مستقبل میں کیا ہوگا اگر تمام کے تمام افغان مہاجرین کو بھی باہر نکالا جائے، وطن واپس بھیج دیا جائے، اور اس کے باوجود افغان طالبان پاکستان کی بات نہیں مانتے، تو کیا پاکستان اور افغانستان کی آپس کی تجارت رک جائے گی؟ حکومت پاکستان نے وزیراعظم کے مشیر برائے داخلہ پرویز خٹک کو بھیجا افغان ناظم الامور سردار احمد شکیب کے پاس، ان سے ان کی ملاقات ہوئی اور 2 طرفہ امور پر تبادلہ خیال ہوا، اور اس ملاقات میں دونوں ملکوں کے جو رابطے ہیں یہ بڑھانے پر اتفاق کیا گیا، اور کہا گیا کہ علاقائی امن جو ہے یہ دونوں ملکوں کے مفاد میں ہے، پائیدار امن کے لیے سنجیدہ کوششوں کی ضرورت ہے، تجارت کی راہ میں رکاوٹیں دور کرنا وقت کی ضرورت ہے، تجارت کی غرض سے آنے والے افغان تاجروں کی سہولت کے لیے سرحد پر خصوصی ڈیسک کا قیام جو ہے یہ انتہائی ضروری ہے۔ یہ پرویز خٹک نے یقین دہانی کرائی کہ جی افغان تاجروں کو ہر ممکن جو سہولت ہے وہ دی جائے گی۔ ایک افغان مہاجرین پر بات کرنے سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ مطالعہ پاکستان کا جو 10ویں جماعت کا پرچہ تھا اس میں ایک متنازع سوال آیا ہے، اور اس پر بڑا پاکستان پیپلز پارٹی نے احتجاج کیا ہے، اور باقاعدہ خیبر پختونخوا اسمبلی میں احمد کنڈی جو گورنر خیبر پختونخوا کے بھائی ہیں، انہوں نے توجہ دلاؤ نوٹس بھی جمع کرایا ہے۔ اس پرچے میں ایک سوال آیا ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو کی تعلیمی پالیسی کی ناکامی کی وجوہات بتائیں۔ اب یہ جو 10ویں کے اسٹوڈنٹس ہیں ان سے یہ سوال پوچھا گیا۔ اب ظاہر ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگ اگر یہ سوال دیکھیں گے، اور انہوں نے ظاہر ہے کہ دیکھا، تو ایک فطری بات ہے کہ ان کی طرف سے احتجاج جو ہے یہ کیا بھی جائے گا، اور سب سے جو بہترین اس کا فورم ہے وہ اسمبلی کا فورم ہے۔ اسی کو معاملے کو اسمبلی میں لایا گیا ہے احمد کنڈی کی طرف سے توجہ دلاؤ نوٹس کی صورت میں، اور اس میں لکھا گیا ہے کہ تعلیمی اصلاحات کے بجائے اور تعلیمی ایمرجنسی نافذ کرنے کے بجائے
اب تحریک انصاف کی حکومت جو ہے وہ نفرت، بغض، اناد اور تعصب کی سیاست کو ہوا دینے لگی ہے۔ حالانکہ یہ ذوالفقار علی بھٹو ہی کی تعلیمی اصلاحات تھیں کہ جو پیش خیمہ ثابت ہوئیں تعلیمی جو نظام ہے ہمارا، جس میں اصلاحات کے حوالے سے، اور انہی اصلاحات کو جو ہے وہ فالو کیا گیا اور فالو کیا جا رہا ہے۔ یہ اس قسم کی جو تعصب پر مبنی جو سوالات ہیں، یہ کیسے اور یہ پرچے میں شامل کیے گئے ہیں، اور ظاہر ہے کہ یہ سوال جو ہے یہ اگر دیا گیا ہے مطالعہ پاکستان کے پیپر میں 10ویں جماعت کے، تو نصاب میں بھی اسی قسم کی کوئی چیز ہوگی، یہ دیکھنا بہت ضروری ہے۔ افغان مہاجرین جو ہیں، یہ ایک حاملہ خاتون جا رہی تھی، افغان مہاجرین اپنے قافلے کے ہمراہ، انہوں نے ایک بچی کو جنم دیا ہے جو چند گھنٹے پاکستانی حدود میں رہیں، اور اس کے بعد پھر یہ خاندان چلا گیا افغانستان۔ اب یہ جو ننھی مہاجر ہے، اس نے آنکھ کھولی پاکستان میں، اور اس کے چند گھنٹوں بعد یہ اپنے ملک وطن واپس چلی گئی۔ ایک یادگار واقعہ ہوا ہے، اور ظاہر ہے کہ اس سے بھی آپ کو اندازہ لگنا چاہیے کہ افغان مہاجرین کس حال میں اپنے وطن واپس بھیجے جا رہے ہیں۔ افغان مہاجرین کا جو سلسلہ ہے وہ ظاہر ہے کہ ایک تو ہم ان مسائل کو دیکھ رہے ہیں کہ جو پاکستان کے اندر پنجاب سے یہ روانہ ہوتے ہیں، مختلف شہروں سے، سندھ سے، بلوچستان سے، خیبر پختونخوا سے، تو طورخم تک ہم ان کی جو حالت زار ہے وہ ہم دیکھ لیتے ہیں کہ جی یہ ان کے مسائل ہیں۔ اس کے بعد جو ان کو مسائل درپیش ہوتے ہیں، تو یہ بہت اس پر تفصیلی بھی ہم وقتاً فوقتاً بات کریں گے۔ ایک تو ان کی شناخت کا مسئلہ ہے۔ پاکستان میں کسی کے پاس POR کارڈ ہے، کسی کے پاس ACC کارڈ ہے، اور کوئی غیر قانونی طور پر یہاں پہ مقیم ہے۔ یہی افغان جب افغانستان جائیں گے، یہ مہاجرین، تو وہاں پہ ان کے پاس افغانستان کا کوئی شناختی کارڈ نہیں ہے۔ ان کی شناخت کا جو ایک مسئلہ درپیش ہے، ظاہر ہے کہ جن کے پاس POR کارڈ ہے وہ تو بتا دیں گے کہ جی ہمیں UNHCR نے یا نادرا نے، پاکستان نے یہ ثبوت دیا ہے کہ جی آپ افغان مہاجر ہیں۔ جس کے پاس ACC کارڈ ہے، ان کے پاس بھی اس قسم کا ثبوت ہے۔ جو غیر قانونی طور پر یہاں پہ مقیم تھے، یہاں پہ پیدا ہوئے، جن کی عمریں 40-45 سال ہیں، وہ افغان حکومت کو کیا بتائیں گے کہ جی ہم کہاں سے آئے ہیں، کیونکہ ان کو تو پشتو بھی نہیں آتی، ان کو تو دری بھی نہیں آتی، فارسی بھی نہیں آتی، یہ اردو میں بات کرتے ہیں، سندھی میں بات کرتے ہیں، پنجابی میں بولتے ہیں، تو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ جو ہے ان کو وہاں پہ درپیش ہوگا۔ دوسرا جو یہاں پہ ہم تو سنتے ہیں کہ جی دنیا لڑکیوں کی تعلیم کے حوالے سے رونا رو رہی ہے کہ جی افغان طالبان نے لڑکیوں کی تعلیم پہ پابندی لگائی ہے۔ جو لڑکے یہاں پہ زیر تعلیم ہیں، پاکستانی نصاب جنہوں نے پڑھا ہے اور جنہوں نے اپنا تعلیم کا سلسلہ ادھورا چھوڑا ہے، یہ وہاں پہ جا کے کیا اپنا تعلیم کا سلسلہ دوبارہ سے شروع کر سکیں گے، بحال کر سکیں گے؟ کیونکہ یہاں پہ پاکستانی نصاب اور وہاں پہ ان کا اپنا ایک الگ نصاب ہوگا۔ تو جو پاکستانی اسکولوں میں پڑھنے والے افغان مہاجرین تھے، بچے تھے، لڑکے تھے، ان کو اس قسم کا ایک بڑا مسئلہ جو ہے وہ درپیش ہوگا۔ صحت کے بڑے مسائل ہوں گے۔ بہت سے افغان مہاجرین، خواتین، بوڑھے، مرد، بچے، جن کو ریگولر اسپتال جانا پڑتا تھا، انسولین لینی پڑتی تھی، میڈیسن لینی پڑتی تھی، تو اب ظاہر ہے کہ وہاں پہ صحت کی سہولیات وہ نہیں ہیں۔ صحت کے لیے، علاج کے لیے یہ لوگ پشاور آتے تھے، خیبر پختونخوا آتے تھے، تو اب یہ بھی ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ روزگار ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ وہ کام جو یہاں پہ افغان مہاجرین کرتے تھے، وہی موقع اب ان کو افغانستان کے اندر غالباً نہیں ملنے والا، بہت جلد تو نہیں ملنے والا، اس کے لیے بہت زیادہ وقت چاہیے۔ اچھا، بہت سارے افغان مہاجرین جو ہیں یہ شکایت کر رہے ہیں کہ وہاں پر ان کی زمینوں پر قبضے ہو چکے ہیں۔ اب افغان حکومت کے پاس ایسا کیا میکینزم ہے، کون سا میکینزم ہے کہ جس کے تحت وہاں پہ ان کی زمینوں کا قبضہ چھڑایا جائے؟ کیونکہ ان کو تو اپنے آباء و اجداد نے بتایا تھا، باپ دادا نے بتایا تھا کہ جی ہمارا فلاں صوبے میں، فلاں ضلع، فلاں گاؤں میں ہماری زمینیں ہیں، ہمارے مکانات ہیں۔ یہ لوگ جب پہلی دفعہ وہاں پہ جاتے ہیں تو ان کو پتہ چلتا ہے کہ ان کے قریبی رشتہ داروں نے یا غیر رشتہ داروں نے وہاں پہ قبضہ جمایا ہوا ہے۔ تو ایک ڈسپیوٹ ہے، باہمی تنازعات ہیں، اور جن کا حل ڈھونڈنا ہے، اور جس کے لیے بہت سنجیدگی سے کام کرنے کی ضرورت ہے افغان حکومت کی جانب سے۔ میرا چینل آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو یہ کر لیجیے، اور مجھے اپنی رائے سے ضرور نوازا کیجیے۔ بہت شکریہ۔